बाप और बेटे और उल-कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आज से हम वीलॉग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूँगा मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की अहमियत के बारे में। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि खुदा ने इब्तिदा में किस तरह आदम को पैदा किया, नर और नारी पैदा किया और उन्हें कौन सी बरकत दी। और फिर हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस एक मसीही शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में हमें क्या पैगाम देती है। और आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे, सुनेंगे कि वो ख़ानदान, वो जोड़े, वो मियाँ बीवी जिनमें हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो एक दूसरे से पहले मोहब्बत करते हैं और फिर बाद में नफ़रत करते हैं, जो हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के रिश्ते पर शक करते हैं। तो आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की क्या अहमियत है, क्या तक़द्दुस है और क्या जो है खुदा इसके बारे में हमें पैगाम देता है। तो अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और बहुत सी ज़िंदगियां जो है वो बच सकें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में यूँ लिखा है कि जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। मेरे अजीज़ों, ये वो आयत है जो एक मसीही शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी को मजबूत करती है और मसीही शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी को जो है ईमानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जो है वो उनको एक करती है। जब हम तकवीन की किताब का मुताला करते हैं तो दुनिया की इब्तिदा में ही हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस तकवीन की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, ये वो पहली बरकत है जो खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को दी और उनके अज़दवाजी रिश्ते को मजबूत किया, बरकत बख्शी। और उनको इस बरकत के साथ खुदा ने बाग अदन में रखा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और फिर इसी तरह तकवीन की किताब उसके जब हम दूसरे बाब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो लिखा है कि और इंसान ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, मसीही मज़हब में, मसीहत में जो निकाह है वो एक साक्रामेंट है, वो बंधन है, वो अहद है जो एक मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बांधते हैं। और ये बंधन, ये अहद ता हयात तक कायम रहता है जब तक कोई भी फरीक जो है एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाता, उनकी वफात नहीं हो जाती, उनका रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं होता। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें इस बात की तरफ माइल करता है कि वो लोग जिनकी शादी होती, जो निकाह का साक्रामेंट हासिल करते हैं, जब उन्होंने शादी करना होती है, निकाह करना होता है, तो उस वक्त वो बड़ी मोहब्बत की बातें करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ वफादारी की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ ता हयात 7 जन्म इकट्ठे रहने का वादा करेंगे, अहद करेंगे। और जब निकाह होता है तो वो बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख के ये अहद करते हैं कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से तुझे कबूल करता हूँ। मेरे अजीज़ों, और वो ये अहद करते हैं कि मैं हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी तरह बीवी भी अहद करती है कि मैं हर दुख सुख में, बीमारी में, तंगी में, तकलीफ़ में तुम्हारा साथ दूंगी। और जो खुदा हमें औलाद बख्शेगा, हम उनकी कलीसिया की तालीमात के मुताबिक, बाइबल की तालीमात के मुताबिक
تربیت کریں گے. لیکن میرے عزیزو جیسے جیسے یہ شادی نکاح پروان چڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ معاشرتی سطح پر دنیاوی سطح پر ان کے رشتوں میں جو ہے وہ دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہر شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں نہیں لیکن وہ آج کے اس ویلاگ میں ان لوگوں کے لیے یہ کلام ہے, یہ باتیں ہیں جو مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, جو اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہیں, اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں, بیوی شوہر سے خوش نہیں ہیں اور ان کے آپس کے رشتے میں دراڑ ہے, رکاوٹ ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, شک ہے. سو میرے عزیزو آج جو ہے کلام مقدس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب ہم مقدس پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں افسیوں کے نام, تو اس خط میں ہمیں مسیحی نکاح کے بھید کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا ہے یہ بھید؟ کہ خدا کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے یہ دونوں کے لیے, میاں کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی, جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور ان کی شادی شدہ زندگی میں رکاوٹ ہے, پریشانی ہے, بیوی شوہر سے تنگ ہے, شوہر بیوی سے تنگ ہے. میرے عزیزو خدا نے دنیا کی ابتدا میں ہی آدم کی پسلی سے ایک عورت کو خلق کیا, ایک عورت کو بنایا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دو دو شادیوں کا رواج ہے, تین تین شادیوں کا رواج ہے. مرد عورت سے خوش نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, اسی طرح اگر عورت مرد سے خوش نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کر لیتی ہے, ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں, ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ کلام مقدس ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میرے عزیزو دنیا کی ابتدا سے ہی خدا نے آدم کی پسلی سے ایک عورت کو خلق کیا اور اس کو آدم کے پاس لے کر آیا. خدا نے عورت کو مرد کے لیے ایک اچھا ساتھی بنایا ہے, ایک اچھا مددگار بنایا ہے. اور جب خدا عورت مرد کی پسلی سے عورت کو خلق کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ آئے ہم مرد کے لیے ایک مددگار بنائیں, ایک ساتھی بنائیں جو اس کی ہر طرح سے مدد کریں. اور اسی طرح مقدس پالوس رسول جو ہے اس بھید کو جو ہے واضح کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے افسیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس میں لکھا ہے 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا, بیویاں اپنے شوہروں کی ایسی تابعہ رہیں جیسی خداوند کی, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ بدن کا بچانے والا ہے. پس جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے اسی طرح بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. مسیح خداوند میں میرے عزیزو یہ حکم بیویوں کے لیے ہے اور یہ کوئی بیویوں کے لیے, عورتوں کے لیے کمزوری کا حکم نہیں ہے, غلامی کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ ایک محبت کا حکم ہے, یہ تابع داری کا حکم ہے, یہ شوہر کے ساتھ بیوی کی وفاداری کا حکم ہے. جب خاندان میں بیوی شوہر کی وفادار ہوگی, تابع دار ہوگی, فرما بردار ہوگی تو وہ گھرانہ جنت بنے گا. اس خاندان میں امن اور سلامتی آئے گی, اس خاندان میں پیار اور محبت آئے گا, کیونکہ نکاح کا ساکرامنٹ جو ہے یہ میاں اور بیوی کے رشتے کو پاک ٹھہراتا ہے, یہ میاں اور بیوی کے رشتے کو پاک کرتا ہے. اور وہ میاں اور بیوی جن کے رشتے میں پاکیزگی نہیں رہتی, جو ایک دوسرے کے وفادار نہیں رہتے, جو ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں اور دوسری عورتوں کی طرف, دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو وہ دراصل خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں. کیونکہ کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں جس طرح جو ہے وہ کلیسیا کی تابع ہیں, جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ بدن کا بچانے والا ہے. شوہر کو بیوی کا بچانے والا مقرر کیا گیا ہے. شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے, احترام کرے, اس کی حفاظت کرے اور اس کی تمام ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کرے. جس طرح کلام مقدس بیویوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں, ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں, ان سے نفرت نہ کریں, ان سے بے وفائی نہ کریں, تو تمام عورتوں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اسی طرح مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کلام میں, اور لکھا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں کو پیار کرو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا کو پیار کیا اور اس کی خاطر اپنے آپ کو حوالہ کر دیا, تاکہ اسے کلمے کے ساتھ پانی کے ساتھ غسل کر کے مقدس کریں
اور خود اپنے واسطے ایک جلالی کلیسیا پیدا کرے جس میں داغ یا شکن یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، میاں اور بیوی کا رشتہ پاک اور بے عیب ہونا چاہیے۔ جس طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع رہیں، اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رشتے کو پاک اور صاف رکھے، بے عیب رکھیں۔ وہ کسی دوسری عورت کی طرف نہ دیکھے، کسی تیسری عورت کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنی بیوی سے سچا اور پاک پیار کریں، سچا رشتہ قائم کریں، اچھا رشتہ قائم کریں، پاکیزگی کا رشتہ قائم کریں اور اپنی بیوی سے محبت رکھیں جس طرح مسیح خداوند نے کلیسیا سے محبت کی ہے۔ اور اس یہاں پر شوہر کی بیوی سے محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قربانی دیں، ان کی حفاظت کرے، ان کی نگہبانی کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنے خاندانی مسائل کو حل کرے، اپنے خاندان کی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے۔ میرے خدا میرے عزیزو، ایک میاں اور بیوی کے رشتے میں دراڑ کب آتی ہے؟ جب وہ ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، جب وہ ایک دوسرے سے وفاداری سے پیش نہیں آتے تو ان کے رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی مانند پیار کریں اور بیوی بھی اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ میرے عزیزو، آپ کے ازدواجی رشتے کو توڑنے والے بہت ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنا چاہتے، جو آپ کے رشتے کو پروان چڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کی محبت سے جلتے ہیں، جو آپ کی خاندانی ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ تو آئیں آپ ان لوگوں کو پہچانیں جو آپ کے رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، جو آپ کے رشتہ خراب کرتے ہیں، ان سے اجتناب کریں، دوری اختیار کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں اور باپ اور اپنی بیوی کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملے رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، ان سے جدائی اختیار کریں، بلکہ ان سے جو ہے وہ ان لوگوں کو پہچانے جو آپ کے رشتوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی شادی کو پروان چڑھنے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، جب ایک میاں اور بیوی آپس میں اپنے رشتے کے تقدس کو پہچانیں گے، کیونکہ یہ نکاح کا ساکرامنٹ ہے اور یہ پاکیزگی کا ساکرامنٹ ہے، یہ آپ کے رشتے کو پاکیزہ ٹھہراتا ہے، تو اس وقت آپ کی زندگی میں خدا کی برکت آئے گی، کیونکہ خدا کی برکت سے ہی آپ کے رشتے کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو آئیں، میں ان تمام شادی شدہ جوڑوں کو یہ تاکید کرتا ہوں، ان سے التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے رشتوں کو توڑنے سے بچائیں، طلاق سے بچیں، اپنے رشتے کو جدا ہونے سے بچائیں اور دوسروں کے بہکاوے میں آ کر، دوسروں کی جو ہے وہ عیب جوئی میں آ کر جو ہے وہ آپ اپنے رشتے کو، شادی شدہ کے رشتے کو مت توڑیں، کیونکہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ آئیں، خدا آپ کو برکت دے جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، کہ یسوع مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اس نے کلیسیا کی محبت کی خاطر قربانی دی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، صلیبی موت برداشت کی، لیکن اس نے بے وفائی نہیں کی، اس نے کلیسیا کو ہمیں نہیں چھوڑا۔ خدا نے ہماری نجات کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا اور اس نے ہماری نجات کی خاطر اپنے آپ کو فدیہ میں دیا۔ آئے ہم بھی قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک دوسرے کے دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، تنگی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ساتھ دیں، تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی، مسیحی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ برکت پائے اور آپ کا رشتہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے نام میں آگے بڑھتا جائے۔ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو خدا آپ کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برکت دے گا۔ میرا یقین ہے کہ یہ ویلاگ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا اور آپ اپنے ازدواجی رشتے کو مضبوط کریں گے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا کے کلام کی یہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں اور بہت سی زندگیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ آمین۔